बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबले में हम खुशामदीद कहेंगे। सियासी मुलाकातें इस वक्त अपने अरूज पर हैं और सियासी मुलाकातों का सिर्फ मकसद ये है कि किसी भी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत को घर चलता किया जाए और तहरीक अदम एतमाद को कामयाब किया जा सके। इसीलिए हुकूमती इत्तेहादियों से अपोजिशन की जानिब से मुलाकातें बढ़ाई जा रही हैं, उनकी रफ्तार भी कहीं ज़्यादा तेज़ हो गई है। बहुत सारे ऐसे करीबी लोग जो कि इमरान खान साहब के करीबी समझे जाते थे, उनसे ताउन भी मांगा जा रहा है, जिनके बारे में गुमान ये है कि अगर वो ताउन करें अपोजिशन के साथ तो मुमकिन है इमरान खान साहब की हुकूमत को जल्द अज जल्द घर की तरफ भेज दिया जाए। अब सवाल ये है कि क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है? क्या इन मुलाकातों का कोई अंजाम निकल सकता है, कोई ऐसा अंजाम जो कि अपोजिशन चाहती? आखिर नतीजा क्या बरामद होगा, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ऐसे नशिस्तें थी जहां पर पहले मरहले के दौरान रीपोलिंग हुई है और गैर हतमी नताइज आना शुरू हुए हैं, मगर इन गैर हतमी नताइज में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं। मगर सियासत सबसे पहले, बिल्कुल बात सही है, सियासी लोग हैं, मिलना जुलना होता है। अगर 14 साल बाद शहबाज शरीफ साहब चले गए चौधरी बरादरान की तरफ, तो इसको साजिशी अंसर क्यों साजिश के तौर पर देख रहे हैं? मुमकिन है आयादत के लिए गए हों। क्या, इसकी तो नोयत ही अलग है। हालत ये थी कि अब्बास शरीफ के इंतकाल पे चौधरी बरादरान ताज़ियत के लिए जाना चाहते थे, तो उनसे कहा गया कि मत आएं। ये आपने कभी सुना है कि कोई ताज़ियत के लिए जाना चाहता हो? वैसे गए बाद में। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की वालदा साहबा का इंतकाल हुआ तब गए, और इसी तरह वो उन्होंने फ़ोन किया नवाज शरीफ साहब ने चौधरी शुजात को एक दफ़ा उनकी खैरियत पूछने के लिए, और भी बाद वाक़यात में हुआ। लेकिन एक मीटिंग तय हुई थी, मजीद निज़ामी साहब ने गालिबन तय कराई थी। अच्छा, तो वो अपना वहाँ से चलने वाले थे, तो उनसे कह दिया गया कि आप ना जाएं। हालांकि चौधरी बरादरान ने, वैसे तो ये सब सियासतदानों का जो नामा अमाल है उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है किसी का भी, इमरान खान समेत, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये है कि वो चौधरी बरादरान जो है उन्होंने तो मतलब जनरल मुशर्रफ कहते रहते थे कि भाई हमजा बिज़नेस कर रहा है और फलाना बिज़नेस कर रहा है, ये तो चौधरी कहता था जी आप रोटी कमाने से तो नहीं रोक सकते किसी को। तो वो उन्होंने तो कोशिश की, उन्होंने तो मदद शरीफ ख़ानदान की जितना तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन था, ठीक है ना जी। तो 3 मौक़े तो मैं आपको बता सकता हूँ जब चौधरी शुजात से चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया गया और उन्हें नहीं बनाया गया। अच्छा, वो 85 से ऑनवर्ड इनके ताल्लुकात ख़राब हैं, ठीक है ना जी। 85 में वादा किया गया था चौधरी परवेज़ इलाही से कुछ चीफ मिनिस्टर बनाने का। अच्छा, ज़िया-उल हक ने किया था क्लियर टर्म्स में, उनकी किताब में भी है चौधरी शुजात की जो ऑटोबायोग्राफी उसमें है जी। तो अब 14 साल के बाद या कितने उसके बाद वो मिलने के लिए गए हैं, उनसे मुलाकात हुई है जी। तो ये तो मतलब ये वो मिलना चाहते हो, को घर आना चाहता है, तो कैसे रोका जा सकता है उसको, ठीक है। बाकी आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि इस मौजू पे कोई गुफ्तगू ही नहीं हुई। अच्छा जी, कतन कोई बात हुई नहीं है। मतलब वो तो देखिए ना, पहले भी ये तय हुआ था एक स्टेज पे, ये मूव थी कि भाई उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए चौधरी को। देखिए ना, उसमें प्रॉब्लम भी थे, उसके मनफी पहलू भी थे, लेकिन फ़ायदा ये था कि अगर वो 12 वोट ज़्यादा ले सकता था चीफ मिनिस्टर से, अच्छा, तो 20, 30, 40 आदमी वन ओवर कर सकता था ना नून लीग के। पहले भी तो उन्होंने किए थे ना 2002 में। बिल्कुल। तो जब इन्होंने फैसला कर लिया कि हमने एक बेईमानी आदमी को वहाँ बिठाना है, और पख्तूनख्वा में भी एक बेईमानी आदमी को बिठाना, वो कहते हैं जो पख्तूनख्वा का वज़ीर आला है ना, वो अपने वज़ीरों से कहता है हफ्ते में एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हाउस फलां अफसर को फ़ोन किया करो कि खैरियत पूछ लिया करो। अच्छा, तभी इसी में तहफ़्फ़ुज़ है, ठीक है ना। तो ये तो हाल है, सही है। तो चौधरी को कैसे बना सकते थे जब ये तो इनका तो हुकूमत करने का तरीका ही मुख्तलिफ है ना। अच्छा, कि हर चीज़ जो है वो मरकज़ से कंट्रोल की जाएगी, तो कर लें। कभी तारीख़ में ये तजुर्बा कामयाब तो हुआ नहीं। बहरहाल वो तो देखो अंदाजे हैं ना,
تو خبریں تو بعض لوگوں کے پاس شاید ہم سے زیادہ ہوں. اچھا اندازے ہیں نا, غلطی کا احتمال تو ہوتا باقی رہتا ہے. لیکن میں تو آپ کو مسلسل کہہ رہا ہوں 2-2.5 سال میں جب بھی یہ بات ہوئی کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نہ ایجیٹیشن کر سکتے ہیں, سسٹینڈ ایجیٹیشن نہیں کر سکتے, اور نہ نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں. ان کے سارے مفادات ہی مختلف ہیں. آپ مجھے بتائیے پلان کیا ہے؟ کوئی تو پلان ہی نہیں ہے, کوئی منصوبہ بتائے نا کوئی. ہاں اس پہ تو بھی مشاورت ہی چل رہی ہے ان کی, پلان تو کوئی بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کرنا کیا. چلو عمران خان چلا گیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ جی وہ 5 سال پورے کرنے نہیں دیتے, نکال دیتے ہیں. اس کی وجہ سے آخری 6 مہینوں میں نواز شریف صاحب نے 1 سال میں ترقی کرنی تھی نا ملک کا میں, مطلب یہ ہے دودھ اور شہد کی نہریں بنانی تھی, 400 بلین ڈالر انویسٹمنٹ آ جاتی اور شہر ترقی کو 12% پہ چلی جاتی, اور ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ 10% سے بڑھ کے 16%, الگ کے زمانے میں 16% ہی چلی جاتی. وہ آخری 1 سال میں اس کو کام نہیں کرنا تھی. اچھا, حالانکہ حکومت انہی کی رہی, پالیسی تو نواز شریف صاحب کی چلتی رہی نا. اچھا, زرداری صاحب نے 5 سال پورے کیے. تو یہ کیا آپ چند مہینے پہلے الیکشن کا, ابھی الیکشن ہوں گے تو 1 ہفتے میں تو نہیں نہ ہو سکتے, کوئی بندوبست ہوگا, پورا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ یہ کیا اس 1.25 سال مطلب ان کو مل جائے گا نا زیادہ سے زیادہ تقریباً, تو اس میں کیا تیر مار لیں گے؟ پوچھیں ذرا ارشاد صاحب سے کیا تیر چل سکتا ہے. پوچھیں, ضرور پوچھیں. ٹھیک ہے, اس وقت سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر آج کل سیاسی بیٹھکوں کی رونقیں آپ بہت بڑھا رہے ہیں, اندر کی خبر کیا ہے وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ تحریک عدم اعتماد سے متعلق. اندر کی خبر ایک لفظ میں کہوں تو کنفیوژن بڑھا دیا ہے. اپوزیشن کا یہ کمال ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک جس میں خود اپوزیشن کی جماعتیں سنجیدہ نہیں ہیں اور رابطے بھی ان کی سنجیدہ نہیں ہیں, وہ انہوں نے ڈسکشن کا موضوع بنا دیا ہے. صبح سے شام تک ملک بھر میں میڈیا پر, بازاروں میں, سیکریٹریٹ میں, ہر جگہ یہ تحریک عدم اعتماد ہو رہی ہے ڈسکس, اور یہی میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے. نمبر 1 اس وقت ہارون صاحب, میں لاہور میں بیٹھا ہوں. لاہور سول سیکریٹریٹ میں 1 ہفتے سے کام ٹھپ ہے, کوئی افسر کوئی فائل نکال ہی نہیں رہا کہ معلوم نہیں آگے کیا ہونا ہے. اور تاجر بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پریشان ہے کہ کیا ہوگا, اور یہی مقصد ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ حکومت کو کام نہ کرنے دیا جائے. چودھری برادران کے ساتھ ملاقات کا آپ نے بتایا دیا, واقعتاً وہاں سنجیدگی سے زیر بحث نہیں آئی عدم اعتماد کی تحریک, کیونکہ جو ڈیلیگیشن گیا تھا انہیں وارم ویلکم کی ہی توقع نہیں تھی, لیکن وہ خیر چودھری برادران نے اپنی مروت اور لحاظ اور وزاداری کے مطابق کیا, لیکن وہاں یہ ایشوز ڈسکس نہیں ہوئے. MQM کے بارے میں بھی یہی اطلاعات ہیں کہ وہ آئے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چلے گئے. کوئی یقین دہانی MQM نے نہیں کرائی. ابھی کچھ چینلز چلا رہے تھے کہ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان سے. میری مصدقہ اطلاع ہے کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک. باضابطہ رابطہ جہانگیر ترین یا ان کے ساتھیوں سے نہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے, نہ پیپلز پارٹی نے کیا ہے, نہ کسی اور نے کیا ہے. تو ایک بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ خود اپوزیشن وہ قطع کلام معاف جی ارشاد عارف صاحب جی قطع کلام معاف تو صحیح جان دے ہو جہانگیر ترین صاحب کو صحیح جان دے ہیں جی جی وہ کوئی کمٹمنٹ کرے گا, کوئی بات ہے, کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو کوئی کمٹمنٹ کر لے گا. بالکل بالکل بالکل. اچھا, اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو 2 نقطۂ نظر ہیں اپوزیشن میں ان کا تصادم ہے. میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ چاہتے ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو, 60 دن کے لیے کوئی حکومت آئے, اور بہتر یہ ہے کہ وہ حکومت مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ بنائے اور الیکشن کا اعلان کر دیا جائے. سوال یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے, اس وقت چودھری برادران الیکشن کے لیے تیار نہیں ہے, مسلم لیگ PTI سے جو لوگ ٹوٹیں گے وہ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اور MQM بھی تیار نہیں ہوگی. اور اس الیکشن سے حاصل کیا ہوگا؟ نواز شریف صاحب کو, مسلم لیگ نون کو تو حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بالکل آؤٹ ہیں سسٹم سے. جو لوگ سسٹم کا حصہ ہیں
ان کو تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. کیا یقین دہانی کرائی جا سکتی ہے؟ ابھی ہمارے پروگرام میں خرم دستگیر صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جی چودھری برادران کو ہم جب بھی کوئی پیشکش کریں گے وہ صوبے کے حوالے سے نہیں ہوگی, یعنی وزارت اعلیٰ وہ چودھری برادران کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو مرکز میں وزارت ہی دے سکتے ہیں. تو وزارت مونس صاحب کے پاس موجود ہے, طارق بشیر چیمہ کے پاس موجود, تو اس لیے ایک دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. ان کے والد صاحب اسپیکر موجود ہیں, جی ہاں. تو جو دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, لگتا یوں ہے کہ عمران خان کو عضو معطل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, نکالنے کی کوشش ابھی ہو نہیں رہی, اور کہیں سے کوئی انڈیکیٹر آپ کو بھی شاید نہیں مل رہے ہوں گے, مجھے بھی نہیں مل رہے کہ ابھی فوری طور پر نکالا جا رہا ہے. کیونکہ ہم نے تو ہر جگہ پوچھا ہے, کہیں سے کوئی سیریس کوئی پلان ہے ہی نہیں. جی ایک پلان ہوتا ہے نا بھئی, یہ حکومت نکالنے کے بعد اپوزیشن متفق کو کچھ نہیں. مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے 69 کا زمانہ, اپوزیشن جب 68-69 میں نوابزادہ نصر اللہ خان ایوب خان سے مذاکرات کر رہے تھے, کسی چیز پہ اتفاق رائے نہیں تھا اپوزیشن. بالکل ایوب خان کو نکالنا, ویسے یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوا, فلاں کو نکال دے, فلاں کو نکال دے, فلاں. اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے. بعد میں کیا دیکھیں, جو انسٹیبلٹی ہوگی اور اس سے اور مزید مہنگائی بڑھے گی, سرمایہ کا فرار ہوگا. اب جیسے آپ نے بتایا سیکریٹریٹ میں کام نہیں ہو رہا, بزنس نہیں ہے, ادھر کرکٹ میچ ہو رہا ہے لاہور میں, دکانیں بند پڑی ہیں, لوگ گھروں میں قید ہیں. کرکٹ تو ضرور ہونی چاہیے, بڑا ضروری ہے, اور زندگی معمول پہ آئے, لیکن یہ تو کیفیت ہے. اور اس میں جو کام تھوڑا بہت ہو رہا ہے, کوئی پاسبلٹیز ہیں, جو پاسبلٹیز تو بہت ہیں. یعنی آپ کی رائے معلوم نہیں کیا ہے کہ بھئی روس جا رہے ہیں, چین کے ساتھ تعلقات میں بہت گہرائی آ رہی ہے. امریکی کانگریس نے $500 ملین کی منظوری دی ہے چین کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے آج ہی. تو وہ اپرچونٹیز ہیں سینٹرل ایشیا کو, تو وہ تو ارون رتی رائے کہہ رہی ہے کہ انڈیا کی تو بلکنائزیشن ہو رہی, یوگوسلاوی اور سوویت یونین والا انجام ہوگا. تو آپ کے پاس بے شمار اپرچونٹیز ہیں, بیچ میں آپ حکومت بدلنے پہ لگ گئے, تو بھئی جو آپ نے کرنا ہے وہ 1 سال کے بعد کر لیں. ہاں جی, میں بڑے احتیاط کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بیرونی ایجنڈا تو ہو سکتا ہے, مقامی مفاد اور مقامی ایجنڈا ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہ سیاست کو ہونا ہے, نہ جمہوریت کو ہونا ہے, نہ پارلیمانی نظام کو ہونا ہے. ایک جو اس طرح کی کنفیوژن میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے, جہاں ان کو بھی نہیں, کو کیا فائدہ ہوگا. نواز شریف صاحب تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے, شہباز شریف کو بنانا نہیں چاہتے, بیٹی کا راستہ بھی اتنا ہموار نہیں ہے, بیٹی کا بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہوگا, کیا عدالت فیصلہ کرے گی. بہرحال اس وقت بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ, اور سب سے اہم بات یہ ہے, یہ بتائیں یہ بتائیں کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, دیکھیے نا جہانگیر کرامت جیسا نرم خو آدمی, اپنا وہ جو تھے بلوچستان سے جو عبدالوحید کاکڑ صاحب, ہاں جی, جنہوں نے ایکسٹینشن لینے سے بھی انکار کر دیا تھا, جو بات ہی نہیں کرتے. اچھا, پھر یہ تو کینی صاحب کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا اور لا تعلق تھے وہ, انہوں نے ان کو دھاندلی سے بھی نہیں روکا 2013 میں. تو ان سے بھی اظہار نفرت ہی کرتے تھے نا یہ. تو یہ ان کے ساتھ معاملات کیسے, کیا یہ ایک ریئلٹی نہیں ہے کہ پاکستان کی خاص نوعیت ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہے گا ہمیشہ. تو وہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہوگا. یہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا جی, کچھ بھی. ہارون صاحب یہ کہتے ہیں, مسلم لیگ کے لیڈر صاحبان 2 باتیں کہتے ہیں. نمبر 1 تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ یقین دہانی زرداری صاحب اور فضل الرحمان صاحب کرا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت غیر جانبدار ہے, اور اس کے میں انہیں جواباً یہ کہتا ہوں کہ 89 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف پنجاب حکومت اور صدر غلام اسحاق خان اور چیف آرمی اسٹاف جنرل اسلم بیگ موجود تھے اپوزیشن کی پشت پناہی کے لیے, لیکن عدم اعتماد کی تحریک اس وقت بھی ناکام ہوئی تھی, بلکہ
اور 4 ممبران اپوزیشن کے آئی جے کے ٹوٹ گئے تھے ادھر چلے گئے تھے۔ دوسرا سوال یہ ہے، دوسری چیز جو دوست بتا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ، وہ یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے جن کو ہم منحرف کرنا چاہتے ہیں یا جو ناراض ہیں، ان کے بارے میں بھی ابھی یقین نہیں ہے، کیونکہ ہمیں 2 دفعہ پہلے وہ دھوکہ دے چکے ہیں۔ بجٹ کے موقع پر بھی انہوں نے ہمیں یقین دہانی یہی کرائی تھی، اور جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا اس وقت بھی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن 2 دفعہ وہ واپس چلے گئے۔ تو اب بھی کوئی یقین نہیں ہے کہ جو ممبران ہم سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں، اگر ہم ان کو ٹکٹس کی یقین دہانی کرا دیں تو کل کو ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے عدم اعتماد کی تحریک میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بیسیکلی نفسیاتی کسی دباؤ کو بڑھا رہے کسی ہیں۔ پر اعتبار نہیں ہے، جی بالکل، کوئی چیز کلیئر نہیں ہے۔ جی بظاہر یہی لگ رہا چودھری ہے۔ تو بالکل نہیں جا سکتے، جی جائیں گے نہیں، جائیں گے تو اپنے تباہی کو دعوت دیں گے۔ جی باقی یہ ہے کہ اتنا ہی آسان ہے تو سینٹ میں کر لینا جی، سینٹ میں تو کلیئر میجورٹی ہے، ہاں میجورٹی کے باوجود کچھ نہیں اس کو ہوا کر لیں اور بس وہاں سے شروع ہو جائے گا سلسلہ۔ پھر پنجاب میں کر لیں، پنجاب میں آسان ہے مرکز کی نسبت، چودھریوں سے اگر کوئی ہو سکتی ہے ان کی بات، تو میرا نہیں خیال۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آتی، اخبار نویس بہت بے چین ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی ان میں سے ایک ٹرمینیشن لیٹر عمران خان کا جاری کرتا ہے۔ ان کو کیا ہے؟ دیکھیں، اگر جہانگیر ترین صاحب کی اور فضل الرحمان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی اور ہمارے چینلز تکرار کے ساتھ یہ خبر چلانا شروع کر دیتے ہیں، یا چودھری صاحبان کے ساتھ ملاقات میں عدم اعتماد کی تحریک ڈسکس نہیں ہوئی اور بعض چینلز جو ہے وہ تکرار کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ خبریں چلاتے ہیں کہ بس یہ بات بن گئی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا مقصد ہے اس کا۔ خبر تو نہیں ہے یہ، صحیح۔ دیکھیے نا جی، 4 ادارے جو ہیں نا، آپ ان کو میرا خیال ہے انڈر پریشر رکھنا ہے۔ بیوروکریسی کو رکھنا ہے، جی نیب کو انڈر پریشر رکھنا ہے، ایف آئی اے کو انڈر پریشر رکھنا ہے، عدلیہ کو انڈر پریشر رکھنا ہے، میڈیا میں ٹائم لینا ہے جی اور اس کو کام نہیں کرنے دینا، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی تو وہ بھی کسر تو پی ٹی آئی والے بھی نہیں چھوڑتے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے ہر وقت لاٹھی اٹھائے رکھتے ہیں، بلکہ اور بھی کچھ، وہ ایسے کو تیسا والا چکر ہے ساری قوم۔ اس وقت تو کرائسس یہ ہے جی کہ کمال ہے کہ گالم گلوچ کا مقابلہ ہے، بس الزام تراشی کا مقابلہ ہے، کون بڑا گالا الزام زنی کا لگاتا ہے، مقابلہ کون بڑی ہے۔ گالی دیتا ہے۔ آج میں یاد کرتا رہا کہ کوئی سیاستدان ہوتے تھے، نوابزادہ نصر اللہ خان ہوتے تھے، سید ابوالعلا مودودی ہوتے تھے، ممتاز دولتانہ ہوتے تھے جب ہم لاہور گئے، جی ہاں شروع کیا جرنلزم شروع کیا جب، جی اور یہ وہ لوگ تھے جو اپنی زمینیں بیچ کے، نواب صاحب نے بھی آپ کو پتا اپنی زمینیں بیچی، دولتانہ صاحب نے بھی بیچی، جی ٹھیک ہے؟ لیکن اور کوئی ادنا مطلب لفظ، یہ ہے کہ دروازہ کھول کے آپ ان کا جا سکتے تھے، مجھے تو یاد نہیں، جی اور کوئی ادنا لفظ ان کی ایک زبان سے ادنا نہیں لفظ زبان سے نہیں نکلتا تھا، ایک بالکل میں نے نہیں سنا بالکل کبھی، نہ میں نواز صاحب سے ملتا رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کا دروازہ کھول کے اندر جا سکتے تھے جب چاہیں، مولانا مودودی کا، نوابزادہ کا، دولتانہ صاحب کا۔ دولتانہ صاحب کو یہ فون کرنا پڑتا تھا، ٹھیک ہے جی، زیادہ سے زیادہ، تو جا کے ان سے جو چاہیں پوچھ سکتے تھے، جو سوال چاہیں کر سکتے تھے، دروازہ کھولیں اندر جائیں اور ان سے کہیں کہ جناب اجازت ہے، اور کبھی یہ نہیں جواب ملتا تھا کہ اجازت نہیں ہے، چاہے مولانا مودودی تفہیم القرآن رکھ لیں یا نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب ٹیلی فون پہ کسی سے رازداری سے بات کر رہے ہیں، اس کو ملتوی کر دیتے تھے وہ۔ اور اس وقت نہ سیاسی قد کے وہ لوگ رہے، نہ ویسی سیاست رہی ہے شاید۔ اور وہ تو نوابزادہ نے نواز شریف سے کہا تھا کہ عبدالولی خان سے ہمارے بنیادی اختلافات رہے ہیں، لیکن ہمارے سماجی تعلقات ٹھیک رہے، آپ سے تو سماجی تعلقات بھی نہیں رکھے جا سکتے۔ صحیح۔ تو واقعی وعدہ خلافی کی داستانیں آپ کو بھی پتہ ہیں، ہمیں بھی پتہ ہیں، کب کس سے کیا کیا پیمان کیا اور پھر اس کو کس طرح توڑا۔ ہم سے زیادہ مجھے تو اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، غیب تو اللہ جانتا ہے۔ نہیں، لیکن ہارون صاحب، پاکستان ہے، یہ پاکستان میں یہ امکان کی بات ہم رد نہیں کر سکتے۔ وہ حماد غزنوی کا ایک شعر ہے، تمہارا اور ہمارا ساتھ ممکن ہے، یہ دنیا ہے یہاں ہر بات ممکن ہے۔ پاکستان میں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ
آج کیا ہے اور کل کیا ہو جائے گا. یہاں موڈ بدلتے نہیں وہ کب کیا ہو جائے گا؟ لندن کے موسم کی طرح موڈ سوال یہ ہے بدلتے کہ ہر چیز کا ایک منصوبہ تو ہوتا ہے نا. منصوبہ تو ہوتا ہے نا. مطلب جو اسٹیبلشمنٹ کی جو پوزیشن بتائی جا رہی ہے اللہ بہتر جانے, وہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ بھولے سے مسکرا تو دیے تھے وہ فیض آج, مت پوچھ ولولے دل نہ کردہ کار کے. یہ منصوبے کی بات چیز واضح تو نہیں ہے ہارون صاحب. منصوبے کی بات میں ایک مختصر آپ کو واقعہ سناتا ہوں. صاحبزادہ یعقوب علی خان نے لاہور میں کچھ اخبار نویسوں کو بلائے اتفاق سے, میں بھی اس میں شامل تھا. یہ ہے جب روس نے واپسی کا فیصلہ کیا اور امریکہ کا اتفاق ہو گیا اور جنیوا ایکارڈ ہو گیا, اس کے بعد وہ لاہور آئے اور انہوں نے آ کے کہا, یہ یعنی ضیاء الحق صاحب نے اسمبلی 88 میں جب اسمبلی توڑ دی تھی اور صاحبزادہ صاحب کو دوبارہ وزیر خارجہ بنایا تھا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے جب سوویت یونین افغانستان میں گھس گیا تو ہم نے وہ 4 انسٹرومنٹ جو 4 نکات بنائے تھے یہ سوچ کر بنائے تھے کہ یہ واپس تو نہیں جائے گا لیکن ہم اس پر دباؤ بڑھاتے رہیں گے اور عالمی برادری کی حمایت حاصل ہوگی, جس میں یہ تھا کہ وہاں انتخابات کرائے جائیں, حکومت بحال کی جائے, روس واپس جائے. یہ وہ 4 انسٹرومنٹ تھے. کہتے اب روس چلا گیا ہے. یقین کریں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ روس چلا جائے گا. یہ منصوبہ ہمارے پاس تھا ہی نہیں کہ چلا جائے گا تو ہم کیا کریں گے. یہ صاحبزادہ یعقوب خان صاحب نے حکومت پاکستان کی اور جو لوگ وہاں مجاہدین کو لڑا رہے تھے ان کی بے بسی, بے کسی, قسم پرسی کا یہ عالم تھا کہ کوئی منصوبہ ہی نہیں تھا. تو ہمارے ہاں منصوبے ہوتے کہاں ہیں. یہ جب طالبان نے ابھی 15 اگست کو وہاں داخل ہوئے کابل میں, ایک ہفتہ پہلے تک تو اسلام آباد میں یہ نوید سنائی جا رہی تھی کہ نجیب اللہ نے 3 سال نکال لیے تھے اور 3.5 لاکھ فوج امریکہ نے کھڑی کی ہے, پتہ نہیں یہ کتنا عرصہ نکالے گی. لیکن وہ ایک ہفتے کے بعد طالبان وہاں داخل ہو چکے تھے. تو منصوبے ہمارے یہاں کہاں بنتے ہیں. نہیں, مگر بہرحال حکومت کو جب بھی ریپلیس کیا جاتا ہے تو اس کا ایک پلان تو ہوتا ہی ہے نا کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اس پہ اپوزیشن متفق ہو اور اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے اس کا حصہ ہے, حکومت کا ایک حصہ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور اس کو ذمہ داری ظاہر ہے اس کی ہوتی ہے. پھر جو درمیانی عرصہ ہوتا ہے عبوری دور ہے اس میں تو لا اینڈ آرڈر انہی کی ذمہ داری ہو جاتی ہے نا. ہاں بالکل. اور کوئی اس عرصے میں کیا بندوبست ہوگا, کون نگران وزیر اعظم ہوگا, کون نگران وزیر اعلیٰ ہوں گے, اول تو اپوزیشن میں اتفاق نہیں. تو ایسی تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, تو اس کے بغیر کیسے ہو جائے گا. صحیح. وہ آئے گا, سراہی آئے گی, پھر جام آئے گا. اپوزیشن کے لوگ کہتے ہیں یہ بعد میں سوچ لیں گے, پہلے عمران خان کو تو نکال لیں. تو بیسکلی وہ سسٹم کو کولیپس کرنا چاہ رہے ہیں نا ارشاد صاحب. وہ چاہتے ہیں کہ بس گھر چلی جائے, ہمارا ریونج پورا ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے بعد میں سوچ لیں گے کہ مہمانوں کو کھانے پہ بلا لیں, جب وہ آ جائیں گے پھر سوچ لیں گے کھانا پکانا کیا ہے. بالکل. بیسکلی اپنے ایک پاؤ گوشت کے لیے ہارون صاحب پورا اونٹ وہ قربان کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل میرا تو خیال یہی ہے. بہرحال انسانی اندازے ہیں, دیکھیے کیا ہوتا ہے. جی بہرحال ہر روز ایک ٹرمینیشن لیٹر تو میں پڑھتا ہوں سوشل میڈیا پہ عمران خان کا. بالکل. لاسٹ ورڈز ہوں گے آپ کے ارشاد صاحب, پھر میں بریک کی طرف چلوں گی. میں ارشاد صاحب لاسٹ ورڈز. جہاں سے آغاز کیا تھا, اس وقت تک کنفیوزڈ ہے اپوزیشن اور کسی ایک نقطے پر اتفاق رائے مجھے نظر نہیں آ رہا, اور دیکھ رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف کہ وہاں سے کیا اشارہ ملتا ہے. اب تک کی میری ریڈنگ یہی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, یعنی کہ صرف ایک اشارے کا انتظار ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کی طرف چلیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشنز کے پہلے مرحلے کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو 24 فروری کو رشیا کا دورہ کر رہے ہیں اس سے متعلق ہارون صاحب سے بھی میں تجزیہ بھی لینا باقی ہے. اس کے اوپر بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب رشیا کے دورے کے اوپر تو میں بات کروں گی, چلیے مان لیا اپوزیشن چاہتی ہے عمران خان سے نجات ملے عوام کو, یہ ان کا ایجنڈا ہے, مگر کون آئے گا جس کے آنے سے اس ملک میں بھلائی ہو جائے گی؟ شہباز شریف صاحب سے کیا بھلائی ہے, نواز شریف صاحب سے, مریم صاحبہ سے, کون بنتا ہے؟ نہیں, نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے تو پہلے ان کی وہ سزائیں منسوخ کی جائیں, یہ مطالبہ ان کا. اچھا نہیں, اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے نا.
وہ کیسے کون مینیج کرے گا؟ اچھا نواز شریف صاحب کے خلاف 16 ارب روپے کے تو وہ ٹی ٹیز جو ہیں یا اس کو منی لانڈرنگ یا جو بھی نام دینا چاہیں اس کے بالکل واضح ثبوت موجود ہیں. وہ تو صرف انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے نا, وہ جان بوجھ کے دی جا رہی ہے, ظاہر ہے سوچ سمجھ کے پلان کر کے دیا. زرداری صاحب وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کے نام پہ اکاؤنٹ کھولا اس میں پیسے ڈالے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ جس کے نام پہ ڈالے اس کو پکڑیں. اس سے پوچھو. اچھا, نواز شریف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اثاثے زیادہ ہیں میری آمدن سے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کرپشن میں کوئی اعتراض کسی کو نہیں کرنا چاہیے. میں نے کیا تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اچھا, شہباز شریف صاحب کے, اچھا مریم صاحبہ کو بنا دے پرائم منسٹر, یہ وہی محترمہ ہے. بار بار میں پوچھتا ہوں جو کہتی تھی میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, پھر کہا 90 کروڑ ہے, پھر پتہ چلا شاید اس سے بھی زیادہ ہے, پھر نہ جانے کیا کچھ نکلتا آیا. ٹھیک ہے, تو ان کے آنے سے کیا بھلائی ہوگی؟ سوال یہ ہے تبدیلی آتی ہے بہتری کے لیے. عمران خان ناکام ہو گئے اس میں کوئی شبہ نہیں. میں بالکل سوچ سمجھ کے نہایت غور مہینوں کے بلکہ 2-3 سال کے غور و فکر کے بعد یہ کہہ رہا ہوں ان کی حکومت کو دیکھنے کے بعد 50 سال عمران خان صاحب بسر اقتدار رہے, ان کو صلاح الدین ایوبی جتنی پاپولیرٹی مل جائے, وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیں, ان کو تمام اختیارات دے دیں, اسٹیبلشمنٹ دل و جان سے ان کی مدد کرے, میڈیا ان کی مدد کرے, پھر بھی نہیں کر سکتے. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ پھر کیوں نہیں کر سکتے؟ جب عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہوگا اور پختونخوا کا وزیر اعلیٰ یہ اپنے وزیروں کو سمجھائے گا کہ فلاں افسر کو ٹیلی فون کیا کرو, وہ بڑا قریب ہے عمران خان صاحب کے, اور جناب یہ کیبنٹ ہوگی, یہ لوگ ہوں گے, تو کون سا فیصلہ ٹھیک کیا؟ یہ کھاد کے لیے روز مجھے ٹیلی فون آتے ہیں, لوگ روتے ہیں, وہ کھاد موجود ہے, یہ نہیں ہے کہ موجود نہیں ہے, یہ تو کر نہیں سکتے. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی کارنامہ انجام دے سکیں, اس دلدل سے نکال سکیں ملک کو. تو وہ تو یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ایجنڈا تاریخ انسانی میں مسلم حکمرانوں میں وہ بات لمبی ہو جائے گی. میں آپ کو نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ جس نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا وہی کامیاب رہا. ٹھیک ہے, نرمی جس نے کی. اور یورپ میں بھی یہی, یورپ میں بھی اسی وقت ترقی ہوئی. یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ برطانیہ سمیت سارے یورپ سے یہودی بھاگ کے مراکش آ گئے یا استنبول آتے تھے, اس لیے کہ یورپ میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی. صحیح. ان کی جائیدادیں لوٹ. جو پہلا ناول انگریزی زبان کا لکھا گیا اس میں وہ یہودی دکھائی گئی ہے ہیروئن, جو وہ کہتی ہے اپنے باپ سے کہ ہمیں مغرب میں چلے جانا, اس کو مراکش کا مغرب کہتے تھے. اچھا, مغرب میں چلے جانا چاہیے, یہاں تو جو ہم کمائیں گے لوٹ لیں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ شادیاں نہیں اپنی مرضی سے کر سکتے تھے. آپ کو پتا ہے ایسا زمانہ گزرا, جب انہوں نے ٹالرنس اختیار کی تو ترقی ہوئی. تو خان صاحب کو تو یہی معلوم نہیں ہے کہ جو صاحب معاملہ ہے وہ جج نہیں ہوتا. اگر 2 آدمی ایک دوسرے کے خلاف ہوں یا 2 گروپ ایک دوسرے کے خلاف ہوں تو وہ ان میں سے کوئی جج نہیں بن سکتا. بالکل بھائی, آپ احتساب واحد ایجنڈا ہے بھائی, دنیا میں کرنے کے اتنے کام ہیں, معاشی مسائل ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے, ٹیکس کلیکشن ہے, وہ تو یہ نہیں. لیکن نواز شریف کیا کرے گا جی؟ پہلے آپشن پھر کیا ہے نا ہارون صاحب, یہی تو مسئلہ ہے. آپشن یہ ہے کہ آپشن تلاش کیا جائے, آپشن تلاش کیا جائے. پولیس آپ کی برباد ہو چکی ہے, ابھی اس پہ تو لمبا پہ بات کرتے ہیں. عدلیہ آپ کی جو ہے وہ کتنے نمبر پہ ہے؟ اس میں 1000 جج ہی کم ہے. یعنی یہ پچھلے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ہماری رائے تو بڑی اچھی تھی, گئے تو پتہ چلا کہ کتنے ہزار مقدمات اور بڑھ گئے, کتنے لاکھ پینڈنگ ہے, بہت سارے, کتنے لاکھ اور بڑھ گئے. ٹھیک ہے, عدالتی نظام آپ کا کام نہیں کر رہا. 400 دہشت گردی کے ملزموں کو کراچی سندھ کی عدالتوں نے ضمانت دی تھی, اور پتہ نہیں وہ تو اللہ نے کرم کیا کہ کراچی میں امن ہو گیا, ورنہ آپ کو پتہ ہی وہ تو خیر پاگل ہو گیا. اس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا اور اس کا ریئیکشن ہو گیا. سچویشن ایسی ہو گئی, اللہ نے پاکستان کو بچا لیا. بے شک, ٹھیک ہے جی, بے شک. یہ تو اس ملک کا حال ہے کہ ایم اے کی حکومت تھی, دہشت گردی پروان چڑھ رہی تھی, لوگوں کو دن دہاڑے ذبح کیا جاتا تھا, اور صبح حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی تھی. ابھی کیا عالم ہے؟ آپ ایک بیان مجھے دکھا دیں, انڈیا میں اتنا بڑا کرائسس ہے, کل اس پہ انشاءاللہ تفصیلی پروگرام کریں گے. کرناٹک اسپیشلی اتنی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, امریکی چیخ رہے ہیں, نیو یارک ٹائمز چیخ رہا ہے,
کوئی مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا, کوئی زرداری صاحب نے دیا انڈیا کے خلاف بیان, کوئی نواز شریف صاحب نے دیا, اور حکومت نے بھی صرف بیان ہی دیا. سیاست چمکائیں گے نا اپنی, جس چیز سے فائدہ وہ ہوتا تو ہے وہ بات کریں گے. سیاست کیسے خراب ہوتی ہے ان کی اگر وہ انڈیا کے خلاف بیان دیں؟ قوم کیا چاہتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ اتنے مصلحت پسند ہو گئے کہ اپنے انڈیا ناراض نہ ہو جائے, وہ امریکہ میں تنقید ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بین الاقوامی تنظیمیں ان کے نوم چمسکی نے اس نے کی ہے, مذمت کی ہے. وہ کہہ رہی ہے بھائی, ارون رتی رائے کہہ رہی ہے چیکو سلواکی اور سوویت یونین جیسے اس کا انجام ہوگا, یہ ٹوٹ جائے گا. وہ انٹرویو میں نے خود سنا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, ٹھیک ہے. اور زرداری صاحب نے انڈیا کے خلاف بیان دینے کے لیے تیار. نواز شریف کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مریم صاحبہ کو تو ویسے بات کرنی چاہیے اس حجاب کے معاملے کے اوپر, جو بھی معاملہ چل رہا ہے. خاتون ہے وہ, خواتین کے لیے اکثر و بیشتر وہ بات کرتی ہیں. کون سی خواتین کے لیے کرتی؟ جہاں انہیں کوئی فائدہ ہوتا, پولیٹیکل فائدہ ہوتا. اچھا چلیے ہارون صاحب, کچھ بھی کہیں عمران خان صاحب جتنے مرضی آپ سمجھ لیں فیل ہے. رشیا کے دورے پر تو جا رہے ہیں, بہت بڑا ان کا دورہ یہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے, پہلی دفعہ جا رہے ہیں, پاکستان کے لیے بڑا کچھ ہوگا. جو کام انہوں نے اچھے کیے ہیں, مثلا انہوں نے شجر کاری کی. آپ کو پتہ ہے کہ وہ 10 ملین درخت اب لگانا چاہتا ہے سعودی عرب, اور 40 ملین لگانا چاہتا ہے بلین, اور 10 بلین سعودی عرب لگانا چاہتا ہے, 40 بلین امارات والے لگانا چاہتے ہیں, ساری باقی عرب ممالک. اور اس میں پاکستان ہی کو چونکہ اولیت حاصل ہے اس کام میں, تو اس کی ہم نے ہیلتھ کارڈ جو انہوں نے کیا, جو کرونا کے خلاف جنگ لڑی, جو کام حکومت نے اچھے کیے ہیں وہ اچھے کیے ہیں, اور جو غلط کیے ہیں FBR میں کوئی اصلاح نہیں, کوئی بہتری نہیں, پولیس میں کوئی بہتری نہیں, عدلیہ میں کوئی بہتری نہیں, سول سروس پہ کوئی کنٹرول نہیں, کام ہی نہیں ہو رہا جیسے اب ارشاد عارف صاحب کر رہے تھے. صحیح کر نہیں سکتے, وہ ترجیحات طے نہیں کر سکتے. دیکھیے 3 چیزیں ہونی چاہیے ایک لیڈر میں. جو اس پہ بہترین کتاب ہے وہ میں نے پچھلے میں اس کو دہراتا ہوں, بعض باتوں کو دہرانا چاہیے, ضروری وہ پریزیڈنٹ نکسن کی کتاب ہو. اس دن میں نے غلطی سے جانسن کہہ دی. کچھ کرزما ہو, کچھ علم ہو, اور کریکٹر ہو, اس کے باوجود کہتا کیا پھر وہ کامیاب ہو جائے گا؟ نہیں. سینس آف ڈائریکشن. وہ کبھی چین کی مثال لیتے, کل کہہ رہے تھے وہ چین میں مرکز حکم دیتا ہے, سارے صوبوں میں نافذ ہو جاتا ہے. کبھی برطانیہ, زیادہ تر تو برطانیہ کی مثال لیتے ہیں, کبھی جناب ملائیشیا, ایرانی انقلاب. کوئی معلوم ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں. ہر سوسائٹی کا یہاں چل سکتی ہے پارلیمانی جمہوریت, 1000 سال چلتی رہے, دیانتدار سے دیانتدار لیڈر آ جائے. اور قائد اعظم کو اتنا تنگ کرتے تھے یہ, قائد اعظم کو پنجاب کی حکومت نے اتنا پریشان کیا, ممتاز دولتانہ کی اور وہ نواب ممدوٹ کی لڑائی نے, ادھر سندھ میں اپنا جو تھا وزیر اعلیٰ اس کو برطرف کرنا پڑا. تو یہ پارلیمانی نظام تو یہاں چل ہی نہیں سکتا. لیکن جو ہو سکتا ہے, آپ FBR کی تشکیل ہے نا, اسے تو نہیں روکتا پارلیمانی نظام. ہاں صحیح بات, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اداروں کی بہتری کے لیے تو نہیں روکتا. چلیے ان کا پہلا دورہ ہے روس کا وزیر اعظم کا. ہارون صاحب کتنا کامیاب آپ سمجھتے کہ ہو سکتا؟ پہلے نہیں ہے, دوسرا دورہ. نہیں پہلا ہے. دوسرا دورہ ہارون صاحب پہلا دورہ ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوسرا دورہ. دوسرا کیسے ہو گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات ہے, اب میں سن ٹھیک سے یاد نہیں ہے, میں ریکلیکٹ کروں, ذہن پہ زور دوں تو مجھے یاد آ جائے گا. میری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, یہ بہت شروع کی بات ہے, اس صدی کے شروع کی بات. اچھا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگلے ہفتے اسلام آباد میں ملیں گے. میں لاہور میں ان کے گھر پہ ملا. ٹھیک. شادی برقرار تھی ان کی, مطلب بہت بعد میں طلاق. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میرا ایک چیچنیا جانے کا منصوبہ ہے. اچھا. اور مجھے کسی نے انوائٹ کیا ہے اور پاسبلٹی ہے, تو انہوں نے کہا مجھے لے جائیں. میں نے کہا میں پاگل ہوں, آپ کو لے جاؤں. اچھا. آپ کو تو ساری دنیا پہچانتی ہے, آپ تو جہاز پہ سوار ہوں گے. میں نے اس وقت TV نہیں تھا, میں تو نہیں پہچانتے تھے لوگ, کم از کم روس میں تو کوئی نہیں پہچانتا تھا. تو میرا تو ارادہ ہے ماسکو جاؤں اور وہاں سے چیچنیا جاؤں, اور دیکھو اگر یہ میں کر سکا. خیر وہ نہ ہو سکا, لیکن چند ہفتوں کے بعد خان صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا بھائی میں چیچنیا سے ہو آیا ہوں. اچھا, یہ ویسے ریکارڈ میں نہیں ہارون صاحب, یہ تو آپ میں ریکارڈ میں لاتا ہوں نا ساری تفصیل, ہر چیز تھوڑی میں نے لکھ دیا. ابھی تو میں نے آٹو بایوگرافی اگر لکھی, اگر اللہ کو منظور ہو, تو کتنے بے شمار چیزیں ہیں, صرف ان کے بارے میں نہیں اور بہت سے لوگوں کے بارے میں. اچھا.
انہوں نے کیا کیا کہ ایک پارلیمانی وفد جا رہا تھا، یعنی برٹش ایم پیز جا رہے تھے، ممبرز آف پارلیمنٹ جا رہے تھے رشیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جمائمہ کے بھائی سے کہ بھئی مجھے شامل کرا سکتے ہو. لوگوں کو اندازہ نہیں اس خاندان کا اثر وہاں کتنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اچھا. اس نے کہا ہاں. اس نے ان سے کہا، وہ کوئی غیر سیاسی سا وہ دورہ تھا، اس قسم کا دورہ تھا کہ جس میں کوئی یعنی زیادہ تر کوئی سنگین مسئلہ نہیں تھا، اور کچھ مطلب تبادلہ خیال ہی تھا، کوئی سیمینار ٹائپ چیز تھی. اس طرح کی تھی. اب مجھے تفصیل اس کی یاد نہیں ہے، اتنا عرصہ گزر گیا. وہ کہا بھائی عمران کو بھی ساتھ لے جاؤں. پھر لے جاتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے. عمران خان صاحب نے ظاہر ہے سرکاری مذاکرات میں تو شریک ہونا نہیں تھا، وہ اپنے ہوٹل میں رہے. اچھا. اور جمائمہ کے بھائی نے بندوبست کر دیا کہ وہاں سے ایک چھوٹے سے ہوائی اڈے سے ایک جہاز انہیں گروزنی لے جائے گا، چچنیا کے جو کیپٹل ہے اس پہ. اچھا. جمائمہ بھی تھی ساتھ. اچھا. چلے گئے، گروزنی پہنچ گئے. رات کو وہاں رہے، رات کو وہاں جنگ چھڑ گئی. ساری رات میاں بیوی جاگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، خیریت سے واپس چلے جائیں. خیریت سے واپس آ گئے. ہاں جی. اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. تو یہ ایسا سیکرٹ نہیں ہے جو روسی حکومت کو پتہ نہ ہو، لیکن وہ تو ایک ایڈونچر ہی تھا ایک ینگ آدمی کا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی بڑی باہمت ہے. بہت دورہ ویسے اہم ہے. دیکھیے اسی لیے پاکستان کی اس وقت جو پالیسی ہے بڑی اچھی ہے اگر اس کو کیری آؤٹ کر لیں، کیونکہ امریکی اثرات بہت زیادہ ہیں، یورپ کے بھی اثرات بہت زیادہ ہیں، نفسیاتی طور پہ بڑے مرعوب ہیں ان سے. ہمارا مستقبل اب چین اور سے وابستہ ہے، روس کے ساتھ وابستہ ہے. امریکہ کے ساتھ مخاصمت کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہسٹوریکل اپرچونٹی، روسی جو ہیں انہیں کیا ضرورت پڑ گئی ہے پاکستان کی؟ ہمیں تو ضرورت ہے ہی انویسٹمنٹ کریں. اور وہ اسلحے میں بھی دیکھو انجن ہمیں دیتے ہیں، یہ جو ہمارا طیارہ ہے تو اس کے انجن تو وہیں سے آتے ہیں نا. اچھا. اور ہم کچھ اسلحہ وہاں سے خریدتے ہیں، اور اسلحے میں تو امریکہ کے تقریباً مد مقابل ہی ہیں وہ. افغانستان ہے بنیاد. افغانستان میں امن ہوتا ہے از فساد آسیہ، از کشاد آسیہ. افغانستان میں امن ہوگا تو اس پورے خطے میں امن ہوگا. روسیوں کو یہ فکر مندی ہے، چینیوں کو یہ فکر مندی ہے، وہاں بے چینی ہوگی تو پورا وہ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ انڈیا چونکہ اس کا حلیف بن چکا ہے، انڈیا اگرچہ بڑی مارکیٹ ہے، ان کا لین دین ہے، تو یہ بڑی اپرچونٹی تاریخی پیدا ہو گئی ہے. بہت سی چیزوں میں ان کی ایکسپرٹیز ہے. دیکھیے جو انڈسٹریل ریولوشن آیا برطانیہ میں، پھر جرمنی میں، تو روس میں بھی اس کے ساتھ ہی وہ عمل شروع ہو گیا تھا. روس یورپ کا حصہ ہے. تو بے شمار چیزوں میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہماری ٹریڈ ان کے ساتھ بڑھ سکتی ہے اگر افغانستان میں قیام امن میں چین، روس، ایران، یہ سینٹرل ایشیا کی ریاستیں، ازبکستان، تاجکستان، کرغزستان، یہ سارے یہ لوگ متفق ہو جائیں تو امریکہ اس سے متفق ہو جائے گا. انڈیا کو بھی بعد میں اعتماد میں لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک آخری سوال اس ٹاپک پہ، پھر بلدیاتی الیکشنز پہ جانا ہے. ہارون صاحب کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی رشیا اور چائنا کے بلاک میں جا کے کھڑا ہو جائے، باوجود اس کے کہ امریکہ کی ناراضگی نہیں، بلاک میں جانا کوئی دانائی نہیں ہوگی. اور امریکیوں نے اس موقع پہ کیوں کہا کہ پاکستان ہمارا نان نیٹو الائی ہے، ہمارا اسٹریٹجک حلیف ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کی اہمیت کو کوئی نظر نہیں ہے. قائد اعظم نے پہلے دن کہا تھا جب پاکستان بنا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جغرافیائی اہمیت ایسی ہے، اس کو کوئی، وہ میڈلین البرائٹ کہتی تھی پاکستان از اے، کیا وہ کہتی تھی، لفظ میں بھول گیا، پاکستان ایک درد سر ہے دنیا کا. اچھا. ہاں جی. تو پاکستان کے بغیر اس خطے میں کچھ نہیں ہو سکتا. بلا شبہ بلا شبہ. ٹھیک ہے. ایک بریک کی طرف ہارون صاحب. اپرچونٹیز بہت ہیں اگر ہم سمجھ سکیں. ٹھیک ہے. ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے پی کے کی بلدیاتی الیکشنز اور اس کے ساتھ ساتھ خانیوال کے اندر جو دل خراش واقعہ پیش ہے اس کی تفصیل بھی آپ سے شیئر کریں گے. ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشنز کے پہلے مرحلے کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہارون صاحب آپ سوال کریں. جی بتائیے کیا آپ نے نتیجہ اخذ کیا، اس سے کیا تبدیلی محسوس ہوئی، یا وہی پیٹرن ہے پچھلے جو الیکشن ہوا تھا 17 اضلاع میں، وہی پیٹرن ہے یا کچھ تبدیلی ہے؟
بہت شکریہ ہارون صاحب اصل میں یہ جو پہلے مرحلے کے جو فریش پولنگ ہے یا جو ری پولنگ ہوئی ہے اس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو صورتحال ہے سیٹوں کی وہ تو ٹھیک ہے. جے وی آئی کے حصے میں ٹوٹل جو اوور آل ریزلٹس ہیں ابھی جی ری پولنگ کے بعد وہ 24 نشستیں آئی ہیں, لیکن ہمیں یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے کہ پی ٹی آئی کے حصے میں بھی مطلب اس کی پوزیشن بھی اب ایٹ دا اینڈ اتنی خراب نہیں ہے. ان کے حصے میں 17 نشستیں آئی ہیں, لیکن جو بات زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ جو حالیہ جو کل جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی نے کچھ اس پہ سیٹوں پہ حیرت انگیز طور پہ کامیابی حاصل کی ہے. مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں ڈی آئی خان کی, تو ڈی آئی خان کی صرف یہ کہ میئر کی نشست جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہے, علی امین گنڈپور اور فیصل امین گنڈپور کے بھائی عمر امین گنڈپور نے جیتی ہے. بلکہ وہاں پہ جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈی آئی خان جو ہے وہ مولانا کا ہوم ٹاؤن ہے, یہاں پہ یہ بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, یہاں پہ 6 نشستیں تحصیل کی, لیکن جے یو آئی ایک نشست بھی پورے ڈی آئی خان میں حاصل نہیں کر سکی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا کے ہوم ٹاؤن سے جے یو آئی کا صفایا ہو گیا ہے. اگر ہم لکی مروت میں بھی نہیں بات کریں, لکی مروت میں بھی نہیں نہیں سر, بالکل لکی مروت میں بھی نہیں. لکی مروت میں تو ہشام انعام اللہ ہاشم انعام اللہ کا گروپ کیسے جیت گیا جو ان کو سپورٹ کر. اصل میں سر مسئلہ یہ ہے کہ ہشام انعام اللہ پہلے سے کیا تھا کہ جو ٹکٹ دینے کا نظام اب بھی ناقص ہے. ایگزیکٹلی ٹکٹ دینے کا نظام اب بھی ناقص ہے, اور اگر اس پہ یہ دوسرے مرحلے میں غور نہیں کیا گیا تو اسی طرح کی شکست سے دو چار ہوں گے. لیکن یہ بات بھی ارون صاحب میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جے یو آئی کی پوزیشن بھی زیادہ بہتر نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسی الیکشن میں پہلے فیز میں 5 ایسے اضلاع ہیں کہ جہاں جے یو آئی کا نام و نشان تک نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈی آئی خان, نوشہرہ, کرک, بنیر اور ہری پور کے جو اضلاع ہیں وہاں پہ جے یو آئی ایک نشست بھی نہیں جیت سکی ہے. اور یہ جو کل کے انتخابات میں یہاں پہ پی ٹی آئی نے کرک میں مکمل طور پہ کلین سویپ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھوڑی محنت کریں تو یہ پی ٹی آئی ایک بار پھر بڑی پارٹی کے طور پہ ابھر سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ٹکٹوں کی تقسیم ہے یہ زیادہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو ان کی اپنی تنظیمیں ہیں وہ صوبے میں موجود ہی نہیں ہے. اب انہوں نے پرویز خٹک کو صوبائی صدر بنایا ہے اور اس کے ساتھ علی امین گنڈپور کو جنرل سیکرٹری بنایا ہے. دونوں وزیر ہیں. دوسرے مرحلے کی شیڈیول کا اعلان ہو گیا ہے. یہ وہاں پہ نہ تو جلسے کر سکتے ہیں نہ وہاں پہ میٹنگ میں بات کریں گے اس پہ. صحیح, ٹھیک ہے. یعنی کہ کام تفصیلی بات کریں گے. میں آپ کو ووٹ بتا دیتا ہوں. جو پچھلے الیکشن ہوا نا اس میں 10.5 لاکھ ووٹ لیے ہیں اس نے پی ٹی آئی نے, 10.25 لاکھ لیے ہیں جے یو آئی نے, اور 5.25 لاکھ لیے ہیں اے این پی نے. لیکن سیٹیں تیسرے نمبر پہ جماعت اسلامی. چلے ٹھیک ہے, بہت شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.